ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. संवेदा ई क्लासेस में आपको खुशामदीद कहता हूँ, खैर मकदम करता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नामदहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद. अजीज तलबा व तालिबात व नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं निसार अहमद यानी इनामदार माउन मौलिम गवर्नमेंट पीयू कॉलेज हाई स्कूल सोने की कान हट्टी तालुका लिंगसूर जिला रायचूर कर्नाटक से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ. अजीज तलबा तालिबात, आज की ऑनलाइन दरस व तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ. आज हम ज़बान अव्वल से यानी जमात नहम के लिए यानी आपकी नौ बहार अदब की किताब से उन्वान सबक उर्दू क़वाइद का मुताला करने जा रहे हैं. इससे पहले हमने हिस्सा अव्वल पर रोशनी डाली है, अब हिस्सा दुवम पर हम रोशनी डालने जा रहे हैं. अजीज तलबा, आप अपनी दरसी किताब से हिस्सा उर्दू क़वाइद निकाल लें. तो आगे बढ़ते हैं. आज के हम नुकात जिन पर हम रोशनी डालेंगे, सबसे पहले उर्दू क़वाइद, जिसमें गैर मुस्तक़िल कलमे के अक़साम, उर्फ़े रब्त, उर्फ़े अतफ़, उर्फ़े तख़सीस, उर्फ़े फ़जाइया और मशकी सरगर्मियाँ, साथ में आखिरी जो कड़ी है घर पर काम पर रोशनी डालेंगे. तो आगे बढ़ते हैं, आगाज़ करते हैं क्लास का. उर्फ़े अतफ़, वो हुरूफ जो जुमलों को जोड़ते हैं उर्फ़े अतफ़ कहलाते हैं, यानी इनमें रब्त पैदा करने वाले हर्फ को हम क्या कहते हैं? उर्फ़े अतफ़ कहते हैं. अब तुम जानो और वो जाने, यहाँ पर अब तुम जानो एक जुमला है और वो जाने एक कलमा है, जो दोनों को जोड़ने वाला जो और है ये हुर्फ़े अतफ़ है. इसी तरह ये लो खा वो लो, ये लो एक कलमा है, ये लो एक जुमला है, वो लो एक जुमला है, जिसे ख्वा जो है जो हुर्फ़े अतफ़ जोड़ रहा है. हुर्फ़े अतफ़ के अक़साम देखेंगे: हुर्फ़े वसल, हुर्फ़े तरदीद, हुर्फ़े इल्लत, हुर्फ़े बयानिया, हुर्फ़े इस्तिदराक, हुर्फ़े इस्तश्ना, हुर्फ़े शर्त व जज़ा, हुर्फ़े ताकीद. तो ये सारे जो हैं हुर्फ़े अतफ़ के अक़साम हैं. हुर्फ़े वसल, हुर्फ़े तरदीद, हुर्फ़े इल्लत, हुर्फ़े बयानिया, हुर्फ़े इस्तिदराक, हुर्फ़े इस्तश्ना, हुर्फ़े शर्त व जज़ा और हुर्फ़े ताकीद. तो एक के बाद दीगर मुताला करेंगे. हुर्फ़े वसल से क्या मुराद है? वो हुरूफ जो जुमलों को मिलाने के लिए आते हैं हुर्फ़े वसल कहलाते हैं, वसीला बनते हैं. यहाँ पर हुर्फ़े वसल कौन कौन से हैं देखिए: और, फिर, के, बल्कि और नेज़, ये हुर्फ़े वसल कहलाते हैं. इसी तरह अहमद आया और गया भी, यहाँ पर हुर्फ़े वसल और जो है अहमद आया जो एक जुमला है और गया भी एक जुमला है, दोनों को जोड़ने वाला, दोनों को मिलाने वाला जो हरूफ है और जो है वो हुर्फ़े वसल कहलाता है. उसी तरह एक और मिसाल आपके पेश नज़र है: मैं यही कह रहा था कि आप ज़रूर आएँ. यहाँ पर मैं यही कह रहा था एक जुमला है और आप ज़रूर आएंगे एक जुमला है, दोनों को जो जोड़ने वाला है, मिलाने वाला जो के जो है हुर्फ़े वसल की मिसाल है. इसी तरह तीसरी मिसाल देखिए: तुमसे कितनी बार कहा फिर इधर ना आना. तुमसे कितनी बार कहा एक जुमला है और एक जुमला जो इधर ना आना एक जुमला है, दोनों को जोड़ने वाला जो हर्फ है वो हुर्फ़े वसल है, फिर है. इसी तरह चौथी मिसाल देखिए: न सिर्फ आए बल्कि अपने साथ औरों को भी लाएं. न सिर्फ आए एक कलमा एक जुमला है और अपने साथ औरों को भी लाएं एक और एक जुमला है, ये दोनों जुमलों को जोड़ने वाला जो हुर्फ है बल्कि. इस तरह से और एक आपके मिसाल आपके पेश नजर करता हूं: बुखार में सर दर्द बदन दर्द नेज थकान होती है. यहाँ पर बुखार में सर दर्द बदन दर्द ये एक पूरा कलमा एक जो जुमला है और एक थकान होती है एक जुमला है, तो दोनों जुमलों को जोड़ने वाला नेज जो है इस तरह से वसल नेज जो है वसल हुर्फ है. यहाँ पर और के फिर बल्कि नेज ये सारे के सारे वसल हुर्फ़े वसल कहलाते हैं. हुर्फ़े तरदीद के ऊपर रोशनी डालेंगे. देखिए वो हुरूफ जो जुमलों के दरमियान में आते हैं जो मतलब
مختلف ہوتے ہیں، مطلب میں مختلف ہوتے ہیں مگر متضاد ہو، لیکن مختلف اور متضاد ہونے کے باوجود لیکن نتیجہ ایک ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے حروف تہدید کہلاتے ہیں وہ حروف جو جملوں کے درمیان آتے ہیں، جن کا مطلب مختلف متضاد ہوتا ہے لیکن نتیجہ ایک ہوتا ہے، تو ایسے حروف کو حروف تردید کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، نہ، چاہے، خواہ اور یا، یہ چار حروف نہ، خواہ، نہ، چاہے، خواہ اور یا، یہ چاروں حروف تردید ہیں۔ مثال دیکھیے، نہ تم آئے نہ ہی تمہاری کوئی خبر، نہ تم آئے یہ جو ایک جملہ ہے، نہ ہی تمہاری ہی خبر یہ جو ایک جملہ ہے، دونوں کو جوڑنے والا جو ہے، مطلب دینے والا جو لفظ ہے نہ، یہ حروف تردید ہے۔ اسی طرح چاہے تم یقین کرو نہ کرو لیکن واقعہ سچ ہے، یہاں پر دو جملے ہیں، چاہے تم یقین کرو لیکن واقعہ سچ ہے، یہاں پر دونوں کو جوڑنے والا جو حرف ہے نہ جو ہے حرف تردید کی مثال ہے۔ اسی طرح خواہ میرا ہو، خواہ امیر ہو یا غریب، سب کو موت کا مزہ چکنا ہے، سو امیر ہو یا غریب، یہاں پر خواہ جو ہے دونوں جملے کی وضاحت کرنے والا ہے، متضاد کیفیت پیدا کر رہا ہے، مختلف ہے لیکن نتیجہ ایک ہی ہے دونوں کا، غریب ہو امیر ہو موت تو آنا ہے، تو یہ جو ایسے جملے حروف تردید کہلاتے ہیں۔ کھاؤ یا نہ کھاؤ آپ کو بل ادا کرنا پڑے گا، یہاں پر کنڈیشن ہے، یہاں پر کھاؤ یا نہ کھاؤ، کھاؤ ایک جملہ ہے، کھاؤ آپ کو بل ادا کرنا پڑے گا، یہاں پر نہ کھانے پر بھی بل ادا کرنا پڑے گا، نہ جو ہے جو حرف تردید کی مثال ہے۔ اسی طرح حرف علت دیکھیے، حرف علت میں وہ حروف جو سبب کو ظاہر کرتے ہیں حرف علت کہلاتے ہیں، سبب کو ظاہر کرنے والی، مثال کہ، کیوں، چونکہ، تاکہ، اس لیے، لہذا وغیرہ جو ہے حرف علت کی نشانیاں ہیں۔ حرف علت کی نشانیاں میں کہ، کیوں، چونکہ، تاکہ، اس لیے، لہذا وغیرہ وغیرہ یہ جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی تشریف لائیں، یہاں پر میں کہہ رہا تھا ایک جملہ ہے اور ایک جملہ جو ہے آپ بھی تشریف لائیں، دونوں کو جوڑنے والا ہے حرف علت۔ کہ جو ہے یہاں پر سبب ظاہر کرتا ہے، میں کہہ رہا تھا کہ، یہاں پر اسی طرح کیوں، کیا ہوا، سبب پوچھ رہا ہے کیوں کیا ہوا، جو کیا جو ہے یہ جو حرف علت ہے۔ اسی طرح چونکہ آپ سے ملا تھا اس لیے ایسا ہوا، یہاں سبب بتا رہا ہے کیسے ہوا، کیوں ہوا، چونکہ اس لیے کہ آپ سے ملاقات ہوئی اس لیے ایسا ہوا، تو یہاں پر چونکہ جو ہے حرف علت کی نشانی ہے، حرف علت ہے۔ اسی طرح چوتھی مثال دیکھیے، اسے ہٹا دیجئے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کو ہٹا دینے کی سبب بھی تکلیف ہو رہی، اس کو رکھنے کی سبب سے تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو ہٹا دینے سے تکلیف کم ہو جائے گی، تو تاکہ جو ہے حرف علت ہے، یہ حرف علت سبب بتا رہا ہے، ہٹا دیجئے۔ پانچویں مثال ہے، آپ ہی مناسب شخص تھے اس لیے آپ کو بلایا، یعنی کس لیے بلایا، سبب بتایا جا رہا ہے، آپ ہی مناسب شخص تھے اس لیے جو ہے حرف علت ہے، آپ کو بلایا گیا۔ اسی طرح چھٹی مثال دیکھیے، آپ ہی کا کام ہے لہٰذا آپ ضرور آئیں، کام کس کا ہے، آپ کا ہے اس لیے آپ کو آنا ضروری ہے، لہٰذا جو ہے حرف علت کی نشانی ہے، حرف علت۔ حرف بیانیہ، ایسے حروف جو کسی بیان کی وضاحت کریں یا اس کو مزید آگے بڑھائیں، مزاد کی نتیجے کو بتائیں، حروف بیانیہ کہلاتے ہیں۔ مثال دیکھیے، کہ، بلکہ، یعنی، مراد وغیرہ جو الفاظ ہیں، یہ جو حروف ہیں حروف بیانیہ کہلاتے ہیں۔ کہ، بلکہ، یعنی، مراد، ایسے جو حروف ہیں حروف بیانیہ کہلاتے ہیں۔ مثال دیکھیے، میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ ضرور آئے گا، تو یہاں پر وضاحت کر رہا ہے، یہ جملہ وضاحت کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس کا خلاصہ بتا رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ ضرور آئیں گے۔ کہ جو ہے حرف بیانیہ ہے، جو وضاحت کرنے والا، دو جملوں کی بیان کرنے والا، وضاحت کرنے والا جملہ ہے، بیانیہ حرف کہلاتا ہے۔ نہ صرف آپ بلکہ اپنے احباب کو بھی ساتھ لائیں، نہ صرف آپ آئیں، ساتھ ساتھ اپنے احباب کو بھی لائیں، ساتھ ساتھ اپنے احباب کو لانے کے بجائے یہاں پر بلکہ استعمال کیا جا رہا ہے، بیان کو وضاحت کے لیے اور مزید خلاصہ کرنے کے لیے بلکہ استعمال کیا جا رہا ہے، ایسے حروف کو حروف بیانیہ کہا جاتا ہے۔ نہ صرف آپ آئیں، نہ صرف آپ بلکہ اپنے احباب کو بھی ساتھ لائیں، یہ حرف وضاحت کرتا ہے، اسے حرف بیانیہ کہتے ہیں۔ آپ کا نوکر یعنی جمن خان، نوکر کون ہے، وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، نام بتا رہا ہے جمن خان، یعنی جو ہے حرف بیانیہ ہے، آپ کا نوکر یعنی کسی کا نوکر ہے، اس کا نام ظاہر کرنے کے لیے یعنی کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ یعنی جو حرف ہے جمن خان کا نام کی وضاحت کرتا ہے، اسے مزید وضاحت کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، تو ایسے حروف کو
حروف بیانیہ کہتے ہیں۔ چوتھی مثال دیکھیے، آپ سے ملوں اور آپ اپنی مراد پاؤں، آپ سے ملوں اور اپنی مراد پاؤں۔ یہاں پر ملنے کا مقصد ہے، کیوں ملنا چاہتا ہے اس کا سبب بتا رہا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ مراد جو لفظ ہے وہ بیانیہ کی مثل ہے۔ آپ سے ملوں اور اپنی مراد پاؤں، اپنی مقصد کو پانے کے لیے جو مراد جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، حروف استعمال کیا ہے، اسے حروف کو حروف بیانیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مزید آپ آگے بڑھتے ہوئے حروف استدراک کی طرف روشنی ڈالیں گے۔ ایسے حروف جو شبہ کا تدارک کرتے ہیں یا شک و شبہ کو دور کرتے ہیں، ایسے حروف کو ہم حروف استدراک کہتے ہیں، حروف استدراک کہلاتے ہیں۔ لیکن مگر البتہ پر یہ وغیرہ وغیرہ ایسے حروف کو حروف استدراک کہا جاتا ہے۔ یہاں پر شک و شبہ کو دور کرنے والے حروف جو آتے ہیں جملوں میں جوڑتے وقت، تو ایسے حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف استدراک کہتے ہیں۔ لیکن مگر البتہ پر یہ جو حروف استدراک ہیں جو شک و شبہات کو دور کرتے ہیں۔ مثال دیکھیے، ساری جماعت حاضر ہے لیکن خلیل غائب ہے۔ یہاں پر وضاحت کر رہا ہے، شک و شبہات ہے کہ کون غائب ہے، معلوم ہے وہ خلیل، یا لیکن جو حرف استدراک ہے خلیل کے نام کو وضاحت کر رہا ہے، یعنی اس کے شک و شبہات کو دور کر رہا ہے۔ کون غیر حاضر ہے؟ جو خلیل غیر حاضر ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ تو ایسے حروف کو لیکن جو ہے حروف استدراک کی مثال ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، آدمی لائق تھا مگر ناکام رہا۔ کون سا آدمی ناکام ہوا؟ لائق تھا لیکن ناکام ہوا۔ مگر جو ہے اس کی وضاحت شک و شبہات کو دور کر، لائق تو تھا لیکن ناکام ہونا اس کی قدرت میں تھا، اس کی قسمت میں تھا۔ مگر جو ہے یہ حروف استدراک کی مثل ہے۔ اسی طرح آج تو مشکل ہے البتہ کل ضرور آؤں گا۔ آج تو آنا ہے، آ سکتا ہوں، آج تو مشکل ہے لیکن کل آؤں گا، کل کا وعدہ کر رہا ہے۔ البتہ جو حرف ہے یہ حروف استدراک کی مثال ہے۔ اسی طرح چوتھی مثال دیکھیے، کہہ کر تو گیا تھا پر نہیں آیا، یعنی کہنے کو تو اپنا وعدہ کر کے گیا لیکن نہیں آیا، پر جو ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے، پر جو ہے شک و شبہات کو دور کر رہا ہے۔ یہ جو حرف پر جو ہے حروف استدراک کی مثال ہے۔ اسی طرح پانچویں مثال دیکھیے، آپ کا رویہ ایسا کیوں ہے یہ جانتا ہوں، اس کا سبب اس کی شک و شبہات کو دور کرنے والا یہ جو حروف ہے حروف استدراک کی مثال ہے۔ یہاں پر جملے ہیں پانچوں جملوں میں لیکن مگر البتہ پر، یہ جو سارے کے سارے چار جو حروف ہیں حروف استدراک کی مثال ہیں، جو شک و شبہات کو دور کرتے ہیں، انہیں حروف استدراک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حروف استثناء کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرتے ہیں، یعنی جدا گانا بتاتے ہیں، ایسے حروف کو حروف استثناء کہا جاتا ہے، حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ ایسے حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرتے ہیں، جدا گانا کرتے ہیں، حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوائے، الا، علاوہ، بجز، یہ وغیرہ وغیرہ حروف استثناء کی مثالیں ہیں۔ سوائے، الا، علاوہ اور بجز جو ہے یہ وغیرہ وغیرہ جو الفاظ ہیں ایسے حروف ہیں، حروف استثناء کی مثالیں۔ مثال دیکھیے، کامیابی سوائے سخت محنت کے حاصل نہیں ہوتی۔ کامیابی کس کو حاصل ہوتی ہے؟ سخت محنت کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ جدا گانا بتا رہا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے۔ سخت محنت کرنے والے الگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی سخت محنت کرنے والوں کو مکمل نتیجہ دیتی ہے، یعنی ان کا محنت کا نتیجہ ملتا ہے۔ وہ ضرور سزا پائے گا، الا یہ کہ وہ اپنا کام کر کے لائے، وہ ضرور سزا پائے گا۔ اگر وہ کام نہیں کرے گا تو ضرور سزا پائے گا، اس لیے کام کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر وہ شخص جو سزا کا لائق ہے، کون جو کام نہیں کرنے والا ہے سزا کے لائق ہے، جدا گانا کرنے والا ہے، جو لفظ ہیں حروف استثناء کی، الا جو ہے حروف استثناء کی مثال ہے۔ اسی طرح زید کے علاوہ ہر لڑکا کامیاب ہے۔ علاوہ جو ہے یہاں پر زید کو الگ کر رہا ہے، دوسرے لڑکوں کی مخالف الگ بتا رہا ہے، اسے جدا گانا بتا رہا ہے۔ زید کے علاوہ ہر لڑکا کامیاب ہے۔ زید ایک شاید ناقص لڑکا ہوگا، کمزور لڑکا ہوگا، جو الگ جدا گانا دکھ رہا ہے تو ناکام ہوگا، باقی کے سب کامیاب ہونے والے ہیں۔ چوتھی مثال یہ ہے، بجز آپ کے کوئی اور یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ بجز آپ کے، سوائے آپ کے یہ کارنامہ کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ یہ جملے کے معنی ہیں۔ بجز جو ہے سوائے کے معنی دیتا ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر وہ شخص کو جدا گانا کر رہا ہے، الگ کر رہا ہے، تو ایسے حروف کو حروف استثناء کہتے ہیں۔ پانچویں مثال آپ کے پیش نظر ہے، آج تو مشکل ہے البتہ کل ضرور آؤں گا۔ آج آنا مشکل ہے لیکن کل کا وعدہ ہے، کل ضرور آؤں گا۔ آج کچھ وجہ ہے
کچھ مشکل ہے، اس کی وجہ سے آج نہیں آ سکتا، البتہ جو ہے آج کے دن کو الگ بتا رہا ہے، آج کے معاملے کو، البتہ یہ جو حرف استثناء کی مثال ہے، اس طرح سے ان مثالوں میں سوائے، الا، علاوہ، بجز، البتہ، یہ جو ہیں سب حرف استثناء کی مثالیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، حرف شرط کیا ہے دیکھیں گے، ایسے حروف جن سے شرط کا اظہار ہو، شرط کنڈیشن کا اظہار ہو، شرط حرف شرط کہلاتے ہیں، جیسے جب تک کہ میں، جس میں، اگر، ورنہ، اس وقت تک، وہ، بشرطے کے، یہ جو حروف ہیں جب تک کہ کنڈیشن بتائی جا رہی ہے، شرط لگائی جائے، جس میں ایک شرط لگائی جا رہی ہے، اگر ایک کنڈیشن لگائی جا رہی ہے، ورنہ ایک اور ایک حرف بتایا جا رہا ہے، ورنہ جو ایک شرط لگائی جائے، اس وقت تک، جب تک کہ، اسی طرح اس وقت تک، تو یہ بھی ایک شرط لگائی، وہ بھی ایک شرط ہے، بشرطے کہ ایک شرط لگی جا رہی ہے، تو ایسے حروف کو حرف شرط کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، جب تک کہ سورج نہ ڈھلے اندھیرا نہ ہوگا۔ اندھیرا ہونے کے لیے کیا شرط ہونا ضروری ہے؟ سورج کا ڈھلنا ضروری ہے۔ اندھیرا ہونے کے لیے سورج جب غروب ہوتا ہے تبھی اندھیرا آ سکتا ہے، یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد ہی اندھیرا آتا ہے۔ اندھیرے کے لیے، اندھیرا آنے کی وجہ کیا ہے؟ سورج کا ڈھلنا ہے۔ یہاں پر جب تک کنڈیشن بتائی جا رہی ہے، شرط بتائی جا رہی ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، جس میں تیری کامیابی ہے، وہ بات بتا رہا ہوں۔ وہ کون سی بات بتا رہا ہے؟ جس میں شرط بتا رہی ہے، وہ چیز میں بتا رہا ہوں جس سے تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ایسے جس میں حروف کو شرط کہتے ہیں۔ اگر تم آؤ تو میں بھی آؤں گا، یہاں پر کسی کا آنے کا وعدہ کر رہا ہے، تمہارے آنے سے میں بھی آؤں گا، یہاں پر ایک شرط کی جا رہی ہے، اگر تم آؤ تو میں بھی آؤں گا، اگر تم نہیں آؤ گے تو میں بھی نہیں آؤں گا، یعنی اگر تم جو ایک شرط ہے، تو یہاں پر حرف شرط کی مثال ہے۔ چوتھی مثال دیکھیے، پڑھو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، نہ پڑھنے سے فیل ہو جائیں گے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو یہاں پر شرط کیا ہے؟ پڑھنا کامیابی کے لیے ضروری ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، ورنہ جو ہے یہ حرف شرط کی مثال ہے۔ اسی طرح پانچواں دیکھیے، خالد کے آنے سے لے کر اس وقت تک اس پر نظر رکھو جب تک وہ چلا نہ جائے۔ یہاں پر کب تک خالد پر نظر رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اس وقت تک، خالد کے آنے سے جانے تک کی ایک کنڈیشن بتائی جا رہی ہے، ایک شرط بتائی جا رہی ہے، اس وقت تک یا اس وقت تک کو حرف شرط کہتے ہیں۔ اسی طرح چھٹی مثال دیکھیے، وہ آدمی آ گیا، وہ آدمی، جو آدمی کی جو انتظار تھا وہ آدمی آ گیا، شرط ہے، وہ آدمی کا آنا شرط تھا، ضروری تھا، وہ آدمی آ گیا، یہاں پر شرط کی مثال ہے۔ یہاں پر ساتویں مثال دیکھیے، وہ آئے گا ضرور بشرطے کہ تم اسے ساتھ لاؤ۔ وہ ایسے ہی آنے والا نہیں، تمہارا اس کو بلا کے لانا ضروری ہے، یعنی شرط رکھی جا رہی ہے کہ بشرطے کہ تم اس کو بلائیں گے تو ضرور آئے گا۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہیں، جب تک کہ، اگر تم، اس وقت تک، ورنہ، جس میں، وہ، بشرطے کہ، یہ تمام حرف شرط کی مثالیں ہیں۔ حرف جزا کی طرف آگے بڑھتے ہیں، وہ حروف جن سے صلے کا اظہار ہو، یعنی نتیجہ ملنے والا، حرف جزا کہلاتے ہیں۔ جزائے خیر عطا کرے بولتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جزا یعنی اس کا نتیجہ ملنے کے لیے۔ یہاں پر مثال دیکھیے، جیسے تو، جب تک کہ، جس میں، یہ تین حروف ہیں جزا کے لیے، تو، جب تک کہ، جس میں، یہ تینوں حروف کو حرف جزا کہتے ہیں۔ پڑھے گا تو بڑھے گا، تو جو ہے یہاں پر جزا بتا رہا ہے، پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑھنے کا نتیجہ بتا رہا ہے اس کا، تو یہ تو جو ہے حرف جزا ہے۔ جب تک کہ میں نہ کہوں آگے نہ بڑھنا، میرے کہنے کے بعد آگے بڑھنا، جب تک نہ بڑھنا، تو یہاں پر جب تک کہ جو ہے حرف جزا ہے، بڑھنے کے لیے کنڈیشن رکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح اچھی عبارت وہ ہے جس میں لفظی کفایت شاعری سے کام لیا جائے۔ یہاں پر اچھی عبارت، ایک اچھی عبارت کے لیے کیا ہے؟ کفایت شاعری کا ہونا ضروری ہے۔ تو جزا، اچھی عبارت لکھنے کے لیے کفایت شاعری استعمال کریں گے تو اس کی جزا کیا ہوتی ہے؟ اس کا کیا ملنے والا نتیجہ، کیا ملنے والا؟ عبارت بہترین بننے والی ہے، تو اس کے لیے لفظی کفایت، یہاں کم لفظوں کا استعمال کرنا۔ تو یہاں پر دیکھو، تو، جب تک، جس میں، یہ جو حرف جزا کی مثالیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید حرف تاکید، وہ حروف جو تاکید کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں حرف تاکید کہلاتے ہیں۔ مثال دیکھیے، خبردار، ہرگز، ہوشیار، زنہار، ذہنہار، ضرور، البتہ، یہ جو حروف ہیں حرف تاکید کی مثالیں ہیں۔ خبردار، ہرگز، ہوشیار، ذہنہار، ضرور، البتہ۔ مثالیں دیکھیے، خبردار، وہاں نہ جاؤ، جنگلی درندے رہتے ہیں۔ جنگلی درندے کہاں رہتے ہیں؟ جہاں پر تم جا رہے ہیں، وہ، اس کے لیے خبردار کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر نہ جانا، کیونکہ وہاں پر جنگلی درندے رہتے ہیں۔ تو یہ خبردار جو لفظ ہے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تم یہ ہرگز نہیں کرو گے، یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے، تم یہ نہ کرنا، تم وہ نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا۔ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو حروف ہیں حرف تاکید کہلاتے ہیں۔ ہرگز جو ہے یہ حرف تاکید کی مثال ہے۔
تیسری مثال دیکھیے ہوشیار، آگے دشمن موجود ہے، یہاں پر آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آگے کون ہے، ہوشیار ہو جاؤ، مستعد ہو جاؤ، چوکنے ہو جاؤ تاکہ دشمن سے بچا جا سکے، دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے. تو ہوشیار جو ہے حروف تاکید کی مثال ہے. اسی طرح تمہیں ضرور کوشش کرنی چاہیے، کچھ چیز کے لیے کامیاب نہیں ہو رہا ہے تو بچہ تو اس کے لیے ضرور جو ہے یہاں پر کیا ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ تم کوشش کرو تو کامیاب ہوگے، تو یہاں کوشش کرنی چاہیے، ایک وہاں پر تاکید کی جا رہی ہے. یہاں پر دیکھیں خبردار، ہرگز، ہوشیار، ضرور، یہ تمام کے تمام چاروں حروف جو ہیں تاکید کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، حروف تاکید کہلاتے ہیں. حروف تخصیص کے طرف آگے بڑھیں. وہ الفاظ جو معنی میں یا کیفیت میں زور پیدا کرنے کے سبب بنتے ہیں حروف تخصیص کہلاتے ہیں. مثال دیکھیے ہی، تو، بھی، ایک، تک، یہ تمام کے تمام چاروں جو مثالیں ہیں حروف تخصیص کی مثالیں ہیں. یہاں پر ہی، تو، بھی، ایک، تک جو ہیں وغیرہ وغیرہ تاکید کی مثالیں ہیں. مثال دیکھیے تو نے جیب ہی کو دیکھا، دوسری چیزوں کو نہیں دیکھا، یعنی تم نے پیسوں کو دیکھا. یہاں زور پیدا کرنے کے لیے ہی کا استعمال کیا جا رہا ہے. ہی جو ہے حروف تخصیص کی مثال ہے. اسی طرح فاضل تو وہاں نہیں تھا، فاضل تو وہاں نہیں تھا، فاضل سب تھے مگر فاضل نہیں تھا، تو جو ہے زور پیدا کر رہا ہے، تو ایسے حرف کو حرف تخصیص کہتے ہیں. فاضل تو، ہی اور تو جو ہے حرف تخصیص کی مثالیں ہیں. اسی طرح امجد نے بھی تو آم کھایا، سب نے کھایا تو بات نہیں ہے، بھی جو ہے زور پیدا کر رہا ہے، امجد کا آم کھانے کے لیے زور پیدا کر رہا ہے. امجد نے بھی تو آم کھایا، تو بھی جو ہے حرف تخصیص کی مثال ہے. اسی طرح چوتھی مثال دیکھیے، چوتھی ایک انسان ہی نہیں ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، یعنی سب تو مخلوق ہیں مگر انسان کے لیے ایک زور پیدا کرنے، کیفیت پیدا کرنے کے لیے، معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ حرف تخصیص کی مثال ہے. پانچواں جو مثال دیکھیے، اس کا سفر کلبرگی سے وجے پور تک تھا. سفر کے لیے زور پیدا کرنا، کہاں سے لے کر کہاں تک تھا، کلبرگی سے وجے پور یعنی وجے پور تک تھا. تو تک جو ہے یہ کیفیت کو اظہار کر رہا ہے، کہاں سے کہاں تک کیفیت کو بتا رہا ہے. ایسے حروف کو حرف تخصیص کہتے ہیں. یہاں پر ہی، تو، بھی، ایک، تک، یہ جو ہے حرف تخصیص کی مثالیں ہیں. تو عزیز طلبہ سرگرمی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. سوالات کے جواب دیجیے. حرف عطف کے اقسام کے نام بتاؤ. حرف عطف کے اقسام کے نام ہیں حرف وصل، حرف تردید، حرف علت، حرف بیانیہ، حرف استدراک، حرف استثناء، حرف شرط و جزا اور حرف تاکید. اسی طرح دوسرا سوال ہے احمد آیا بھی اور گیا بھی. خط کشیدہ لفظ کی پہچان کیجیے. حرف اس جملے میں خط کشیدہ لفظ اور جو ہے حرف وصل کی مثال ہے. اسی طرح ایک اور سوال ہے نہ تم آئے اور نہ ہی تمہاری کوئی خبر، یہ خط کشیدہ لفظ کی پہچان کیجیے. یہ جو ہے اس جملے میں خط کشیدہ حرف جو ہے نہ جو ہے حرف تردید کی مثال ہے. ایک اور سوال ہے میں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی تشریف لائیں، خط کشیدہ حرف کی پہچان کیجیے. اس جملے میں خط کشیدہ حرف جو ہے کہ جو ہے حرف علت کی نشانی ہے. اسی طرح ایک سوال اور ہے آپ کا نوکر یعنی جمن خان، خط کشیدہ حرف کی پہچان کیجیے. اس جملے میں خط کشیدہ حرف یعنی جو ہے حرف بیانیہ کی مثال ہے. ساری جماعت حاضر ہے لیکن خلیل غائب ہے، اس میں خط کشیدہ حرف کی پہچان کیجیے. اس جملے میں خط کشیدہ حرف لیکن جو ہے حرف استدراک کی مثال ہے. اسی طرح آج تو مشکل ہے البتہ کل ضرور آؤں گا، اس میں خط کشیدہ حرف کی پہچان کریں. یہاں پر اس جملے میں خط کشیدہ حرف البتہ جو ہے حرف استثناء کی مثال ہے. آگے بڑھتے ہوئے پڑھو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، خط کشیدہ حرف کی پہچان کریں. یہاں پر اس جملے میں خط کشیدہ حرف جو ہے ورنہ حرف شرط کی مثال ہے، حرف شرط ہے. پڑھے گا تو بڑھے گا، یعنی خط کشیدہ حرف کی پہچان کرنا ہے. تو جو ہے اس جملے میں خط کشیدہ حرف تو جو ہے حرف جزا کی مثال ہے. خبردار وہاں نہ جاؤ، جنگلی درندے رہتے ہیں. خط کشیدہ حرف کی پہچان کریں. اس جملے میں خط کشیدہ حرف خبردار جو ہے حرف تاکید کی مثال ہے. اسی طرح فاضل تو وہاں نہیں آیا تھا، خط کشیدہ حرف کی پہچان کریں. اس جملے میں خط کشیدہ حرف تو جو ہے حرف تخصیص کی مثال ہے. تو آگے بڑھتے ہیں، حرف فجائیہ کو دیکھیں گے. وہ الفاظ جن سے ہمارے جذبات و کیفیات کا اندازہ ہو، جوش جذبے میں بے اختیار ادا کیے جانے والے حرف کو حرف فجائیہ کہا جاتا ہے. حرف فجائیہ کی مثالیں دیکھیں. اف کس غضب کی گرمی ہے، ماشاء اللہ کیا خوب پڑھتے ہو. اسی طرح ماشاء اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما. یہاں پر
اف، ماشاء اللہ، یا اللہ، یہ جو ہیں حروف فجائیہ کی مثال ہیں. اسی طرح حروف فجائیہ کے اقسام دیکھیں گے. حروف فجائیہ کے مندرجہ ذیل اقسام ہیں حروف انبساط، حروف افسوس، حروف تحسین، حروف نفرین، حروف استجاب، حروف تنبیہ، حروف ندا. یہاں پر 7 حروف ہیں، ایک کے بعد دیگر پڑھتے جائیں گے. حروف انبساط کے معنی دیکھیں گے، وہ الفاظ جن سے مسرت اور خوشی کا اندازہ معلوم ہو حروف انبساط کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر سبحان اللہ، واللہ، واہ، آہا، ہرا وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی مثالیں ہیں. جملے دیکھیے، سبحان اللہ کیا انداز ہے. اسی طرح واللہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، تو یہ یہاں پر خوشی کا اظہار کرنے والے. واہ کیا کہنے، یہ خوشی کا اظہار کرنے والے الفاظ ہیں. واللہ، سبحان اللہ وغیرہ. آہا، آخر آپ آ ہی گئے. یہاں پر حروف انبساط جو خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے والے سبحان اللہ، واللہ، واہ، آہا، یہ جو ہے حروف انبساط کی مثالیں ہیں. اسی طرح ہرا، ہم جیت گئے. یہاں خوشی کے موقع پر جیتنے پر ہرا کی آواز نکالتے ہیں، تو ایسے حروف کو حروف انبساط کہتے ہیں. حروف افسوس کی بات، حروف افسوس پر نظر ڈالیں گے. وہ الفاظ جن سے رنج و غم کا یا افسوس کا اظہار معلوم ہو حروف افسوس کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر اف، ہائے، آہا، آہا، عرف، اللہ، وائے وغیرہ وغیرہ حروف جو ہیں یہ حروف افسوس کی مثالیں ہیں. ہف، وہ دوست نہ رہا. یہاں پر آگے دیکھیے، ہائے میں لٹ گیا. یہاں لٹ جانے کے لیے ایک الفاظ استعمال کیا جائے، ہائے، یہ حروف افسوس کی مثال ہے. اسی طرح آہ، یہ سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے. یہاں پر یہ بھی آہ جو ہے حروف افسوس کی مثال ہے. اسی طرح اللہ، یہ کون ظالم آدمی ہے. یہاں پر اللہ کا استعمال کیا جا رہا ہے. جو الفاظ کا ادائیگی کرتے وقت جو حروف افسوس سے اظہار ہو رہا ہے تو حروف افسوس کی مثال ہے. اف، کتنا کٹھور ہے. یہاں پر جو حروف ہیں اف، ہائے، آہا، اللہ، اف، یہ جو تمام حروف ہیں حروف افسوس کی مثالیں ہیں. اسی طرح واہ، ناکامی. آگے بڑھتے ہیں حروف تحسین کی طرف. وہ الفاظ جن سے مسرت، خوشی اور حسن انداز معلوم ہو یعنی حروف تحسین کہلاتے ہیں. حروف تحسین کون سے ہیں دیکھیے بچوں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوب بھائی خوب، واہ واہ کیا کہنے، جواب نہیں وغیرہ وغیرہ، یہ حروف تحسین کی مثالیں. سبحان اللہ کیا انداز ہے، سبحان اللہ کیا انداز ہے، یہ جو حروف تحسین کی مثال ہے. ماشاء اللہ کیا خوبصورت ہے، یعنی ایک پھول کو دیکھ کر آپ ماشاء اللہ کیا خوبصورت ہے بتا رہے ہیں، تو یہ ماشاء اللہ جو حروف ہے حروف تحسین حسن کی بات کرنے والا لفظ ہے، اظہار کرنے والا. تم نے یہ کیا یہ کام اچھا کیا، خوب بھائی خوب. یہاں پر شاباشی دے رہا ہے حسن تحسین کے لیے، حروف تحسین کی مثال ہے. اسی طرح واہ واہ کیا کہنے، آپ کا جواب نہیں، واہ واہ کیا کہنے جو ہے حروف تحسین ہے، یہ حروف تحسین کی مثال ہے. حروف نفرین کی طرف آگے بڑھتے ہیں. حروف نفرین کے معنی نفرت کے الفاظ ہیں. وہ الفاظ جن سے ناپسندگی یا نفرت کی اظہار ہو ایسے حروف کو حروف نفرین کہا جاتا ہے. حروف نفرین کے مثالیں دیکھیے، تف، لعنت، چھی، تھو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، تھت، علامان وغیرہ وغیرہ کی مثالیں لی جاتی ہیں تو حروف نفرین ہیں. مثالیں دیکھیے، تف ہے تجھ پر ماں سے بد کلامی کرتا ہے، لعنت ہو تم اس پر جو اس کا انکار کرے، چھی کتنی گندگی، توبہ توبہ، تھو لعنت ہو تم پر، استغفر اللہ میں ایسا کیوں کہوں گا. یہاں پر ایک اور مثال ہے، نعوذ باللہ اتنا برا کام اور تم، یہ تمام جو ہیں حروف نفرین کی مثالیں ہیں. آگے بڑھتے ہیں، حروف استجاب کی طرف بڑھیں گے. استجاب کے معنی تعجب کرنے کے ہیں. وہ الفاظ جن سے تعجب یا حیرت کا پتہ چلے ایسے الفاظ کو حروف استجاب کہا جاتا ہے. حروف استجاب کی مثالیں دیکھیے، ارے، ہائے، کیا، یہ کیا وغیرہ وغیرہ ہیں. مثالیں دیکھیے، ارے تم اور یہاں، اس کی مثال دیکھیے، اور ایک، ہاں یہ کیا ہو گیا. اسی طرح کیا کہا، پھر سے کہو. یہاں ایک اور مثال ہے، یہ کیا ایسا بھی کرو گے. یہاں پر ارے، ہائے، کیا کہا، یہ کیا کہا، یہ کیا، یہ تمام جو حروف استجاب کی مثالیں ہیں. آگے بڑھتے ہیں، حروف تنبیہ کی مثال دیکھیے. حروف تنبیہ کے معنی خبردار کرنے والے، تاکید کرنے والے، یعنی وہ الفاظ جسے جو خبردار کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں حروف تنبیہ کہلاتے ہیں. مثال پر دیکھیے، مثال طور پر حروف تنبیہ الفاظ کون سے ہیں، خبردار، ہوشیار، سنو، دیکھو، سنبھلنا وغیرہ وغیرہ ہیں. اس میں دیکھیے خبردار، مجھ سے دور رہو، خبردار کیا جائے دور رہنے کے لیے، خبردار جو ہے حروف تنبیہ کی مثال ہے. اسی طرح ہوشیار، آگے مت بڑھو، یعنی ہوشیار کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے، حروف تنبیہ کی مثال ہے. اسی طرح سنو، میں تم میں سے ہی
کہہ رہا ہوں، میں تم سے ہی کہہ رہا ہوں، سنو جو ہے حروف تنبیہ کی مثال ہے. اسی طرح سنبھلنا راستہ خطرناک ہے، یہ جو ہے حروف تنبیہ کی مثال ہے. حروف ندا کی طرف آگے بڑھیں. ایسے حروف جو مخاطبت کے لیے، خطاب کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، آواز دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، حروف ندا کہلاتے ہیں. حروف استعمال کی حروف ندا کی مثالیں دیکھیے. او سننا بھائی صاحب، ذرا سننا اجی، یہ تمام جو حروف ہیں حروف ندا کی مثالیں ہیں. مثال دیکھیے، او بھائی صاحب ادھر تو آؤ. اسی طرح بھائی صاحب آپ کیا چاہتے ہو. ایک اور جملہ دیکھیے، اے سنو تو یہ کیا کہتا ہے. ایک اور جملہ ہے، ذرا سنو تو میں آپ سے ہی مخاطب ہوں. یہاں پر حروف ہیں، او بھائی صاحب، اے سنو تو، بھائی صاحب ذرا سنو تو، یہ سب حروف ندا کی مثالیں ہیں. اسی طرح اجی حضور ادھر تو آئیے، اجی جو یہاں پر ایک اور حروف ندا کی مثال ہے. آگے بڑھتے ہیں. مزید آپ کو سرگرمی دی جا رہی ہے ان سوالات کے جوابات دینے. مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے. سوال نمبر 1 ہے، حروف فجائیہ سے کیا مراد؟ وہ الفاظ جن سے ہمارے جوش و جذبے یا کیفیت کا اندازہ حروف فجائیہ کہلاتے ہیں. حروف فجائیہ کے اقسام کتنے ہیں؟ حروف فجائیہ کے اقسام حسب ذیل ہیں: حروف وصل، حروف تردید، حروف علت، حروف بیانیہ، حروف استدراک، حروف استثناء، حروف شرط و جزا، حروف تاکید. یہ جو ہیں 8 جو ہیں حروف فجائیہ کے مثال ہیں. واہ کیا کہنے، خط کشیدہ لفظ کی پہچان کریں. اس جملے میں خط کشیدہ لفظ وہ جو ہے حرف انبساط ہے. اسی طرح ہائے میں لٹ گیا، خط کشیدہ حرف کی پہچان کریں. ہائے جو ہے یہ حرف افسوس کی نشانی ہے. اس جملے میں خط کشیدہ حرف ہائے جو ہے حرف افسوس کی نشانی ہے. مثال ہے، سبحان اللہ کیا انداز، خط کشیدہ حرف کی پہچان کیجئے. اس جملے میں خط کشیدہ حرف سبحان اللہ حرف افسوس کی مثال ہے. اسی طرح نعوذ باللہ اتنا برا کام اور تم، خط کشیدہ حرف کی پہچان کیجئے. اس جملے میں خط کشیدہ حرف نعوذ باللہ جو حرف نفرین کی مثال ہے. ارے تم، اور یہاں خط کشیدہ حرف کی پہچان کریں. اس جملے میں خط کشیدہ حرف ارے جو ہے حرف استجاب، تعجب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. خبردار مجھ سے دور رہو، خط کشیدہ حرف کی پہچان کریں. یہاں پر اس جملے میں خط کشیدہ حرف خبردار جو ہے حرف تنبیہ کی مثال ہے. اسی طرح ذرا سنو تو میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، خط کشیدہ حرف کی پہچان کریں. یہاں ذرا تو سنو تو جو ایک حرف ہے، اس جملے میں خط کشیدہ حرف ذرا سنو تو حرف ندا کی مثال ہے. اب گھر کے کام کی طرف آگے بڑھتے ہیں. بچوں آپ کو گھر پر کام دیا جائے گا. آپ کو اس گھر پر جا کر ان سوالات کو حل کرنے ہوں گے اور حل کر کے اپنے متعلقہ معلم یا معلمہ کو بتانا ہوگا. تو آپ کے لیے پہلا سوال ہے، غیر مستقل کلمے سے کیا مراد؟ غیر مستقل کلمے سے کیا مراد، اس کی مثالیں لکھیے. دوسرا سوال ہے، غیر مستقل کلمے کے 4 اقسام کے نام لکھ کر ہر ایک کی ایک ایک مثال لکھیے. غیر مستقل کلمے کے 4 اقسام کے نام لکھ کر ہر ایک کی ایک ایک مثال لکھیے. اسی طرح اپنی درسی کتاب سے نحو جماعت کے اردو قواعد لکھ کر اپنے معلم یا معلمہ کو دکھائیں. مندرجہ ذیل سوالات کو اپنے معلم یا معلمہ کو بتانا ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی درس و تدریس آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی. آپ کے امتحان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سے یاد دہانی کریں اور امتحان میں کامیابی کے لیے اچھی طرح پڑھیں اور ذہن نشینی کر کے امتحان میں کامیابی حاصل کریں. آپ آج کی کلاس کے لیے اختتام کیا جاتا ہے. اللہ حافظ. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. अनुदिना अनुक्षणा